जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। बात करेंगे कि दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है, आपको नहीं समझ आ रहा होता कि अभी आपने ये काम किया था और इसके बारे में आपको उससे भी ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें मिल गई हैं, तो ये कैसे हो गया? लेकिन आपकी तो नॉलेज इतनी थी, मगर क्या हुआ फिर कि एआई यानी मस्नूई ज़हानत ने जो है आपके ऊपर ज़्यादा इस वक्त क्या है मुसल्लत कर दिया अपने आप को। सिर्फ दफातर कारोबारी नहीं बल्कि अगर हम तालीमी इदारों की बात करें ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि जनाब क्या हमारे स्कूल और हमारा निसाब जो है ख़ासतौर से तालीमी निज़ाम इस तब्दीली के लिए तैयार है? क्या सिर्फ अच्छी डिग्री अब कामयाबी की ज़मानत है, या जो आने वाला दौर है उसमें बच्चों को नई महारतें, तख्लीकी सोच और टेक्नोलॉजी जो है उसकी समझ भी बहुत ज़रूरी है? इस हवाले से बात करेंगे। और हम कहते हैं कि जब हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल भी यूज़ करें, सोशल मीडिया के से भी करीब हैं, क्या बच्चों के लिए सीखने का बेहतरीन मौका है या इससे कोई नुकसान भी उठा रहे हैं? तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा से, आपको पता है कि जब भी हम तालीम की बात करते हैं तो हमारे साथ अख्तर आरई साहब होते हैं, जो बहुत अच्छे से हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को लेके चलना है एआई के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल पहले तो ठीक बहुत है। शुक्रिया कि आप तशरीफ़ आए। और मैं समझती हूँ ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर जितनी ही बात करें कम है। अभी हम ब्रेक में ही बात कर ही रहे थे कि जहाँ इससे हम खुश हैं हम भी तंग आ गए। तो ज़रा बच्चों के हवाले से बात करते हैं कि एआई ने तालीम के शोबे को किस हद तक जो है तब्दील कर दिया है। बिल्कुल आपकी पहली बात, और फिर किस हद तक तब्दील कर दिया है कि अगर हर स्टूडेंट एआई की हेल्प से असाइनमेंट्स बनाएगा तो उसकी अपनी तख्लीकी सलाहियतें कहाँ पर ग्रो होंगी, कैसे ग्रो होंगी, कैसे ग्रूम होंगी। और वो अपना टाइम बाकी इंटरटेनमेंट में, वो भी स्क्रीन उनके सामने है, उसी से गेम्स खेल रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। तो ना वो मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, ना वो फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल जैसे फ़िज़िकल हेल्थ के लिए वर्कआउट करना, मेहनत मशक्क़त करना लाजिम होता है एक सेहतमंद इंसान के लिए, और फिर इसका ताल्लुक मेंटल हेल्थ के साथ है, और ज़हानत के हेल्थ के साथ भी आपको मेहनत और मशक्क़त करनी होती है। शतरंज खेलना होता है, चालें सोचनी होती है, या कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर किसी असाइनमेंट पे गौर व फ़िक्र करना होता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, तभी जाके आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, तख्लीकी सलाहियतें पैदा होंगी। अब इतनी आसानियाँ हो गई हैं कि जैसे कि एक छोटी सी मिसाल है, ये तो अभी हर पेरेंट्स को, हर एडल्ट को समझ में आती है कि एक वक्त था कि हमें 50-100 नंबर ज़बानी याद होते थे, हम डायल करते थे। बिल्कुल। अब जब से मेमोरी आ गई है तो 1 या 2 नंबर के अलावा हमें याद नहीं है। अगर किसी को 10-12 नंबर याद हैं तो वो या तो मैथमेटिकल माइंड रखता है, या फिर ये है कि वो बहुत लकी है कि उसके पास 10-12 नंबर ज़बानी याद हैं, पूरी फैमिली के या चंद दोस्तों के। तो 1-2 नंबर याद होते हैं, तो हम अपनी मेमोरी के साथ वो काम करते हैं। अभी देखना अल्फ़ा जनरेशन, देखा जाए तो हमें यूँ लगता है कि बड़ी ज़हीन है। दूसरी तरफ से तख्लीकी सलाहियतें तब तक नहीं होंगी जब फिज़िकली अमली तौर पे वो प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे, स्टेम एजुकेशन नहीं होगी, इस तरह के असाइनमेंट नहीं दिए जाएंगे कि वो खुद से करें। अब देखें टीचर्स की बात की, टीचर्स अभी लेसन प्लानिंग एआई को बोल देते हैं, वो बना देती है। एक लेसन को प्लान करने के लिए अगर मैन्युअली काम किया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम लेसन प्लान बना सकती हैं, उसकी अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है, और जब वो लेसन डिलीवर करने लगेंगी क्लास में जाके तो वो अच्छे से कर पाएंगी, अच्छे बिल्कुल। कॉन्सेप्ट दे पाएंगी। अगर रेडीमेड चीज़ उठा ली तो वो तो फिर यही बात है कि वो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगी। तो दिन ब दिन टीचर्स को यानी कि हैंडीकैप होती जा रही हैं, डिपेंडेंट बनती जा रही हैं, और एक वक्त आ सकता है कि काफ़ी हद तक उनको रिप्लेस कर ले। टीचर एक सिर्फ फिज़िकल क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए एज अ फैसिलिटेटर का काम कर रहा होगा, बाकी सामने स्क्रीन लगी होगी, कैमरा लगे होंगे, और वो जो है टीचर को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे। आपने तो पूरा नक्शा खींच दिया है। इस बात के हवाले से थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊंगी। हम अपने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की तरफ थोड़ा आते हैं। क्या यहाँ जो तालीमी निज़ाम है एआई के जो इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी है उससे जो है हम आहंग है, या फिर अभी बहुत आपको लगता है काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप अभी प्राइवेट सेक्टर को देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के चले हवाले से बताइए। देखिए प्राइवेट सेक्टर तो काफ़ी हद तक कमोबेश तमाम स्कूल ही जो है वो अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, मगर उस हद तक नहीं है। अभी भी प्राइवेट सेक्टर में रोट एजुकेशन मौजूद है, और कॉन्सेप्ट बेस, एसएलओ बेस, क्रिएटिविटी बेस या प्रोजेक्ट बेस या एक्टिविटी बेस जी। कोई चीज़ नहीं है। जी। यहाँ तक हो गया है कि प्राइवेट स्कूलों में, जिसमें गवर्नमेंट के भी शामिल हैं,
کہ پریکٹیکلی جو لیب پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر ایسے اسکول بھی پرائیویٹ موجود ہیں جو بہت کم فیس والے ہیں، جی جو وہ لیب بھی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ وہاں عملی طور پہ بایولوجی، فزکس، کیمسٹری کے پریکٹیکلس نہیں کراتے. اور بورڈ کا ہمارا گورنمنٹ کی پالیسیز دن بدن ایسی ہوتی جا رہی ہیں کہ بس آپ خود ہی نمبر دے دو ان کو 15 میں سے جتنے دینے ہیں. یہاں بھی 2-3 سال ہمارے بورڈز میں یہ بھی ہوا کہ وہ جو پریکٹیکل کی شیٹ آتی ہے وہ بھی نہیں لیتے، صرف کہتے ہیں ایوارڈ لسٹ دے دیجئے. اور اس سال دوبارہ سے انہوں نے مانگی ہے، مگر پہلے ایکسٹرنل آتا تھا، اب وہ ٹیچر کی جس کی مرضی کہ وہ 10-15 نمبر دے دیتے ہیں، چاہے وہ تھیوری میں 10 نمبر بھی نہ لے پائے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر پھر بھی ایڈوانسمنٹ ہے، جو 7-8 ہزار 10 ہزار فیس لے رہا ہے پرائیویٹ سکولز وہ بہتری لا رہا ہے. ہمارے نیو جنریشن سکولنگ سسٹم کے اندر یہی چیز آئی ہے کہ ہم اے آئی یوز کر رہے ہیں، ہم اسٹیمپ ایجوکیشن کر رہے ہیں، ہم اس طرح کے تخلیقی کام کر رہے ہیں کہ کیونکہ بچوں کے اسکلس ہی کام آئیں گے. اسی لیے ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں، فیڈریشن بھی یہی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اینڈ اسکلس فار ٹمارو، ہمیں ریکوائرمنٹ ہے کہ ایسی ایجوکیشن جو اور اسکلس، اب ان کو دونوں کو آپ ملا دیجئے. اگر ہم ایک سرٹیفکیٹ کے ساتھ، تھیوری کے ساتھ اسکلس نہیں ہیں تو پھر عملی طور پہ وہ بچہ کچھ نہیں کر سکے گا، اور یہ کل کی نیڈ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب صرف ڈگری سے کام نہیں چلے گا جب تک آپ کے پاس اسکلز نہیں ہوں گی. دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دیکھیں دنیا میں ایسا کام ہو رہا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس ماڈل پہ جائیں تو ہم تو 50 سال پیچھے ہیں. ہم تو ابھی 1980 بولیں یا 85 بول دیں، ہم تو اس سے بھی آگے نہیں آئے. تو ہمیں چاہیے کہ آئے، مگر وہی بات ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو 25-30 ہزار فیس دے کر وہ آرٹیکل 25A کے ہوتے ہوئے، اسٹیٹ رسپانسبلٹی کے ہوتے ہوئے، وہ نا امید ہونے کے بعد وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ایک گلوبل سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. مگر وائٹ کالر فیملیز دن بدن پاورٹی لائن سے نیچے آ رہی ہیں. اب وہ ایجوکیشن کی نہ فیس دے پاتے ہیں. اگر کوئی اچھا اسکول ہے تو اس کے خلاف اس طرح کی مہم چلائی جاتی ہے کہ اسکولوں کو، پرائیویٹ اسکولوں کو بدنام کر دیجئے. پبلک سیکٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے ماڈل دیکھ لیا کہ پنجاب میں آؤٹ سورس کر دیے ہیں، سندھ کے اندر بھی یہی حال ہے گورنمنٹ اسکولوں کا، کہ وہاں پر جو ایکچول ٹیچر تھے جو 1 لاکھ سے اوپر سیلری لے رہے تھے اور گورنمنٹ گریڈ پہ کام کرتے تھے، قابلیت تو ان کی بھی 80% ٹیچرز کی ٹھیک نہیں تھی. مگر اس کے بعد جب انہوں نے پف ٹائپ کے یا اس ٹائپ کے اداروں کو دے دیا، فاؤنڈیشنز کو دے دیا، یا پرائیویٹ پارٹیز کو ٹھیکے پہ دے دیا، میں تو یہ ورڈ یہی، کوئی بہتری نہیں آئی. وہاں تو میٹرک اور انڈر میٹرک جب آپ کسی ٹھیکیدار کو دیں گے تو کیا وہ انویسٹ کرے گا؟ وہ تو پروفٹ کمائے گا. تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے اختر عین صاحب؟ مجھے یہ بتائیے، ابھی آپ نے خود کہا کہ اسکلز کے بغیر خالی ڈگری سے کام نہیں، اسکلز ضروری ہیں. تو وائٹ کالر جو لوگ ہیں، ان کے بچے جو ہیں، کس طرح، کیا تعلیم کو سائڈ پہ رکھ کے صرف اسکلز کی طرف چلی جائیں؟ کیا آپ کہیں گے اگر وہ اسکلز سیکھیں تو کون سی سیکھیں؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب شعور تو اتنا آ جانا چاہیے سب لوگوں کے اندر کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں، اٹھیں، آواز اٹھائیں. دیکھیں گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی اور ہے. کیوں دن بہ دن گورنمنٹ سکولز کم از کم ہوتے جا رہے ہیں یا آؤٹ سورس ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا معیار تعلیم جب ٹیچر ایجوکیٹر ہی کوالیفائڈ نہیں ہوگا، لائسنس یافتہ نہیں ہوگا. ربن کٹتے ہیں. ابھی ایک اچھی اسکیم کہہ سکتا ہوں، نیشنل ٹی وی ہے، نواز شریف کے نام سے اسکولز قائم ہوئے ہیں. اور جیسے پہلے بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب سی ایم تھے تو انہوں نے اس وقت بھی کام بہت اچھا کیا تھا. تو کچھ ایک ربن کاٹنے کے لیے کچھ چیزیں بنا دی جاتی ہیں. اس کے اندر اسٹیمپ ایجوکیشن بھی ہے، اس میں اندر ایک غریب کا بچہ جو ہے کافی اچھا کر سکتا ہے. مگر دوسری طرف آپ نے ہزاروں اسکول جو ہے آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہیں، چند ایک ربن کاٹ کے اس کی ویڈیوز بنا کے آپ وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہر پاکستانی کا حق ہے، چاہے وہ غریب ہے، وائٹ کالر ہے، مڈل کلاس ہے، امیر ہے. آپ اپنا اتنا کمپٹیشن دیجئے کہ پرائیویٹ اسکول دن بہ دن کم ہونے چاہیے. یہاں تو الٹا آپ پرائیویٹ اسکولز بھی آؤٹ سورس کرتے جا رہے ہیں. تو اس وقت خدا را میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی پالیسیز گورنمنٹ ایسی کرے اور پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرے، ان کو سود سے پاک لون دیے جائیں، ان کو بنایا جائے، ان کو کوالیفائڈ کیا. میں آپ کو ایک 1963 کا ایک لاء بتاتا ہوں جو کہ بعد میں، کیونکہ اس وقت قانون پراپر 73 والا بنا نہیں تھا، مگر اس وقت ایک چھوٹا سا ایک ایکٹ تھا جس میں اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی، ایک تعلیمی ایمرجنسی تھی، پاکستان بنا تھا، جو استاد تھا اس کو کہا جاتا تھا آپ درخت کے نیچے پڑھائیے، کمرے میں پڑھائیے، آپ اپنی تعلیم یافتہ پاکستان بنائیے، مگر پڑھائیے. تو اس وقت وہ جو تنخواہ دیتے تھے ٹیچر کو، اس کا 80% گورنمنٹ فنڈ کرتی تھی.
اور اس کو ایک ایز اے امیونٹی کام کرتی تھی. ایک وقت آیا کرتے کرتے قانون سازی میں, اب دیکھیے گا بڑا پوائنٹ ہے, اگر اس وقت 2 روپے یا میں 10 روپے کی مثال دیتا ہوں, 10 روپے تنخواہ تھی کسی کی, تو 8 روپے گورنمنٹ اس پرائیویٹ اسکول والے کو دیتی تھی کہ ایک معیاری ٹیچر اپائنٹ کرنا ضروری ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب اس کے بعد ایک قانون آ گیا کہ جی اب 4 فیسوں کے برابر پرائیویٹ اسکول دے, گورنمنٹ کچھ بھی نہیں دے رہی. پہلے گورنمنٹ امیونٹی پلاٹس دیتی تھی اور فنڈز دیتی تھی, بلڈنگ بنا لو, اب تو سب کچھ خود کرو اور تنخواہ اب 4 کے برابر دو. اب اگر ایک اسکول ہے کسی پاورٹی لائن سے نیچے اسکول 1000 روپیہ فیس لینے والا, وہ کیا 4000 میں ہائر کرے گا؟ اگر آپ پف ٹائپ کے یا جو بھی ادارے, کسی کا نام نہ لیں, جن کو آپ نے پنجاب میں اکثر اسکول دے دیے ہیں یا سندھ میں دیے ہیں, وہ ان کو اگر آپ 2500 روپے ایک بچے پہ دیتے ہیں, کیا آپ اس سے امید کرتے ہیں وہ 5000 سے زیادہ تنخواہ دے گا, 10,000 سے زیادہ دے گا؟ 10,000 میں کیا ہم ٹیلنٹ ہائر کر سکتے ہیں؟ کوالیفائڈ لائسنس یافتہ بی اے ایم اے ٹیچر جو ایکسپیرینس رکھتا ہو, کوالٹی ایجوکیشن دے سکتا ہو, وہ ہائر ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. یہی سب سے بڑی ناکامی ہے جو انہوں نے فارمولہ کر کے بالکل کر دیا. میں ایک ہی ون گو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری برٹش امپائر یہاں آئی تھی 66% یو کے اندر پاسنگ مارکس تھے, یہاں میٹرک سسٹم 1882 اور اسی میں انٹروڈیوس ہوا تو انہوں نے اس کے آدھے کر دیے, کوالیفائنگ پرسنٹیج آدھی کر دی. جب ایک معیار تعلیم کو آپ پاس کر کے ترقی پاس بنا دیں گے, اس کی کوالٹی کو آپ بیکار کوالٹی کو بھی اوپر ایکسیپٹ کر لیں گے تو معیار گرے گا. اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ 33 نمبر بھی بچے اپنے محنت سے نہیں لیتے تھے, وہ بھی نقل کر کے لیتے تھے. اب یہاں پہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ بچے آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں, آپ جب ان کو ہوم ورک دیکھ لیں, ان کی اسائنمنٹس دیکھ لیں, وہ تو زیادہ تر اے آئی سے ہیلپ لے کے وہ سب کچھ کریں, تو یہاں پہ پھر کہاں جائیں گے؟ یہ اسکل تو نہ ہوئی ان کی. جس نے آپ نے ابھی شروع میں بات کی, آپ نے وہ جو ماڈل ایک کھینچا تھا, یقیناً جو اساتذہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ کو, وہ سوچیں گے ہماری تو جاب گئی آئندہ آنے والے سالوں میں. ابھی تک جو ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فیوچر میں پاکستان میں خاص طور سے جہاں یہ معیار تعلیم ہے, تو وہاں پہ خالی ابھی اساتذہ جو ہیں وہ پڑھائیں گے اور ٹیکنالوجی ہے اس سے صرف ہیلپ کے طور پہ کام کریں گے, یا واقعی بس گئے؟ یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس وقت آپ کو جب انہوں نے دیکھا تو. ناامیدی گناہ ہے. ہمارے جتنے ویور ہیں میں ان کو ٹیچرز خاص طور سے, جی میں ان کو اور خاص طور پہ ٹیچرز کو, سب کو, ہر پاکستانی کو ناامیدی گناہ ہے. بات یہ ہے کہ دیر از اے روم. کر کیا سکتے ہیں؟ اپنی سوچ پازیٹیو کیجئے, بدلیے. یو کین چینج یور سیلف. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ, میں اس کو اگر وہ کوئی چیز کر رہا ہے اس کو سکھائیے, اسکلز دیجئے. وقت کا تقاضا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن جو ہے وہ 2 ایریاز میں کام کر رہی ہے. جو اس وقت موضوع ہے اس حساب سے 2 ایریاز ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے کہ بچوں کو اسکلز دیے جائیں. دوسری طرف سے ان کو اسکلز فار فیوچر کے ایک ماڈل پہ کام کر رہی ہے. اس کے لیے اسکلز فار فیوچر میں وہ سافٹ اسکلز بھی ہیں, یعنی کہ لائف اسکل اور ویل بینگ پہ کام کر رہی ہے کہ بچہ جو ہے اس کی لائف اسکلز تو کامیاب ہونے کے لیے اس کی شخصیت کو ڈیولپ کریں. دوسرا جو ایریا ہے اس کی ہم ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں. اے آئی پہ تو کام میں نے بتا دیا آپ کو. تو ہم ایک اسکلز فار فیوچر کے نام سے ہم نے ایک بک بنائی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ وہ بک ہر اسکول میں جائے اور اس ماڈل پہ ہر اسکول میں پیرنٹس کوآپریٹ کریں. اور یقین کیجئے گا اس کی ایکٹیویٹیز اتنی پیاری ہیں کہ بچہ اپنی ہیبٹس کو امپروو کرتا ہے, مجھے روزانہ کیا کام کرنا ہے, اس کی ریئل لائف کو امپروو کرتا ہے. نہ صرف ایجوکیشن, اسکلز پلس ویل بینگ اور لائف اسکلز تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی. 7-8 کلاس کا ایک بچہ ایک سینسیبل ایڈلٹ کی طرح اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے لگ جاتا ہے. کمیونیکیشن اسکلز ہوتا ہے, ڈیبیٹ کرنے کا, بات کرنے کا انداز, اور بہت سی اور چیزیں ہم اس میں سکھاتے ہیں جو کہ ایکٹیویٹی بیس ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہماری فیڈریشن نے ایک کیریکولم ڈیزائن کیا ہے. 5 کیریکولا ہیں وہ پورے, جس میں پہلا اے آئی ہے. یہ پانچوں کے پانچوں ایک سکسیس کی نشانی ہے. انشاءاللہ وہ ہم انٹروڈیوس کریں گے. انشاءاللہ آپ جب انٹروڈیوس کرائیں گے تو اس میں سب سے پہلی جو سپورٹ ہوگی نا, جو وہ والدین ہوں گے, پیرنٹس ہوں گے, وہ نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا. یہاں پہ لاسٹ میں آپ سے یہ سوال کروں گی موبائل فون کے حوالے سے. اکثر آپ سے بات کرتی ہوں اور ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں, موبائل فون آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دور میں بچوں کو جب ہم دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے یا مزید ہمارے لیے نقصان دہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہم کسی کو بھی ہینڈ اوور کریں بغیر تربیت کے,
بغیر اس کے تو وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا استعمال سیکھا نہیں. اب ہم بچوں کو اگر ایک گھر میں بھائی تھا وہ جب کالج جانے لگا اس کو آپ نے ایک بٹن والا فون لے دیا, پھر اس کے بعد سیکنڈ والے کو پتہ چلا کہ جب وہ 9 میں آیا آپ نے اس کو کچھ اچھا فون لے دیا, اس کے پیچھے جو بھائی ہے یا بہن ہے وہ کہتی مجھے بھی چاہیے. اب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اسمارٹ فون 3-4 کلاس کے بچوں کو ایز اے گفٹ دیا جا رہا ہے, اور نہیں تو فادر نے یا مدر نے ایک پرانا موبائل تھا وہ دے دیا, یہ جی پیار سے یہ گفٹ ہے آپ کا. جب آپ خود ان کو دے رہے ہیں آج کل میسج کیا دیں گے, یہ پیار ایگزیکٹلی نہیں ہے. خدارہ آپ اپنے آپ کے بچوں کو ساتھ عملی طور پہ وقت گزاریے, کوالٹی ٹائم دیجئے, اپنے بچوں کو کل کے لیے تیار کریں, ایجوکیشن نہیں, ایجوکیشن اینڈ اسکلز فار ٹمورو دیجئے. آج کا بچہ اگر 1 کلاس میں آتا ہے تو 10 سال بعد صرف میٹرک کرے گا, کالج جائے گا, عملی زندگی میں 4 سال اور پڑھیں ڈگری کے. بالکل. آپ نے 2040 کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے تو دنیا 2030 میں بدلتی ہوئی نظر آنے والی ہے. یہ آج ہم بات کریں, دیکھیں پچھلے 2 سال میں کتنا تیزی سے ہوا. اگر آپ اس سے سبق نہیں سیکھ سکتے تو پھر کس سے سیکھیں گے؟ آئیے اور ہم مل کے پڑھا لکھا اسکلفل پاکستان بنائیں, ڈیجیٹل پاکستان بنائیں, اور ہم اس سے پیسہ کمانے کا ہنر دیجئے. 70% جابز ختم ہونے والی ہیں 2030, 32, 33 تک, اور نئی قسم کی جابز آنے والی ہیں. ہر بچے کو سیلف امپلائڈ بنانا ہے, وہ تبھی ہوگا جب اسکلز اور سافٹ اسکلز جو ہے ڈیولپ ہوں گے. بالکل, بہت شکریہ اختر صاحب, آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا, خاص طور سے والدین کو. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.